बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सी बातें की, लेकिन आप गौर कीजिए कि बलूचिस्तान में ख़ुद कुछ धमाका होता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 अहलकार शहीद होते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें इसका जिक्र करते हैं उसमें शायद 10% भी इस पर बात नहीं करते, 90% सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी आते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, लेकिन आप देखिए जितनी भी बातें हैं, जितने भी बयानात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से हैं। इमरान खान फोबिया हो चुका है पूरी रियासत को, पूरी हुकूमत को, और कोई काम नहीं है। 75 केसेस हैं, कोई एक इदारा नहीं बचा, FIA, पुलिस, नैब, इसके अलावा आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन, कोई पाकिस्तान में इदारा नहीं है और कोई सूबा नहीं है जहां पर यह काम नहीं हो रहा है इमरान खान के खिलाफ केसेस का। अब आप देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने जब इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, तो उनके प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने मुईद पीरजादा साहब जो कि सीनियर साफ़ी हैं, उनको भी बड़े थ्रेट्स थे। अब मुईद पीरजादा साहब ने अपने एक वीलॉग में जिक्र किया कि एक प्लान बन चुका है और उनके मुसद्दिक़ा ज़राए ने यह बताया है कि राना सनाउल्लाह को मरवाया जा सकता है और वो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर आ सकता है और इस तरह से भी इलेक्शन जो हैं मुलतवी करवाए जा सकते हैं। अब इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का बिल्कुल लहजा ही बदल गया। जब वो शॉट चलाया गया, वो उनको सुनवाया गया, उनका क्लिप दिखाया गया और उसके बाद वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी बिल्कुल ये बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, ये कह रहे हैं तो बिल ऐसा होगा, मैं इनसे रब्ता करूँगा, मुझे बताएं ये क्या है, कैसे है। तो अब इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को तो शायद समझ आ गई हो कि इमरान खान साहब थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और उन पर पहले कातलाना हमला हो चुका है, तो उसका तो जवाब दे दें कि उनको अब जब ख़तरा है तो क्यों उनको बार बार अदालतों में बुलाया जा रहा है। उसका कोई जवाब नहीं, कि बस जवाब क्या देते हैं कि इमरान खान को ये बातें नहीं करनी चाहिए। इमरान खान को यानी मानते हैं उन, क्योंकि खुद उनकी वजारत दाखिला खुद ही कह चुके इमरान खान की जान को खतरा है, हमला हो सकता है, हमला हो सकता है, उसको सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे और कहते हैं आए बाहर आए, अदालतों में पेश हो जहां सिक्योरिटी भी नहीं है, और इनके पुलिस एहलकार भी निकल जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं देते कि हाँ उसको बिल्कुल हमला हुआ है, आए बाएं शाएं करते हैं, बल्कि जवाब देते हैं जी उसको तो आप पकड़ेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, वो तो नशा करता है। फिर मीर साहब ने कहा कि जी भाई नशा करता है तो वो जुर्म है, तो आप उस पर मुकदमा क्यों नहीं करते? नहीं वो जब आएगा तो हम उस पर टेस्ट कर लेंगे, और इस तरह आए बाएं शाएं। इसी तरह से इमरान खान की जान को खतरा है, पहले भी कातला हमला हो चुका, तो कहते हैं जी इमरान खान को बातें ही नहीं करनी चाहिए कि उसकी जान को खतरा है। खुद ही इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी उसको तो खतरा ही कोई नहीं है। अब आप देखें एक तरफ ये बातें हो रही हैं, मैं आपको सुना भी देता हूं कि वो यानी मुईद पीरजादा साहब ने क्या जुमले कहे हैं और फिर राना सनाउल्लाह साहब का उस पर जवाब क्या था। लेकिन उसके साथ आप देखिए कि बुनियादी काम क्या है, आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत का यही काम होता है, आइन के मुताबिक चलना। अब कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, पहले कहते थे इलेक्शन कमीशन का काम है, अब कहते हैं नहीं हम ना कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं, अब तो जनाब पहले मरदमशुमारी होगी, जानबूझ के मरदमशुमारी की तरफ आ गए। अब वो मरदमशुमारी हो जाएगी, उसके बाद जनाब उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी, फिर उसके बाद को पता नहीं 4 महीने बाद फिर देखेंगे कि इलेक्शन का क्या करना है, वो इकट्ठे होंगे, बड़ा अरसा लगेगा और इस सब में जनाब ये इमरान खान के खिलाफ हम केसेस बनाते चले जाएंगे। आइन और कानून की धज्जियां उड़ानी है, केयर टेकर सेटअप जनाब बस अब चलता ही चला जाए। ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख में, और उसके बाद पता नहीं फिर क्या होगा, मुल्क किस तरह से चलेगा, क्या इस मुल्क का बनेगा, कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए ये काम करें। लेकिन जो ही राना सनाउल्लाह साहब के ये मुईद पीरजादा साहब का आता है तो अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इसके बाद तो राना साहब बिल्कुल घबरा से गए, वो टोन ही चेंज हो गई। पहले कह रहे थे ये इसको हम गिरफ्तार करेंगे, इसको हम फना जेल में रखेंगे, इसके साथ ये करेंगे, इसके टेस्ट करवाएंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, अभी तो हमने गिरफ्तार नहीं करना था, हमने तो बंदे ही कम भेजे थे, जब गिरफ्तार करना होगा तो हम ज्यादा बंदे भेजेंगे, ये बच नहीं सकता, ये तो गिरफ्तार होगा ही होगा, ये नाहल होगा ही होगा। लेकिन साथ देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कहते हैं और जवाबात क्या देते हैं कि हाँ इलेक्शन हो जाए लेकिन उससे पहले जलसे, जुलूस, रैलियां, हर चीज पर पाबंदी लगा दी जाए। अच्छा, खुद चूंकि मरीम साहब ने फिर कर देख लिया, वो ना कोई जलसा करने के काबिल नहीं है, ना जुलूस, ना कोई रैली, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ बंद कमरों में चंद लोगों को बुलाकर और वही नारे लगवा सकती हैं कि हाँ वो एक तस्कीन के लिए अपनी के जनाब नारे लग रहे हैं, हो रहा है।
کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو خود پھرتے رہے ہیں, ہفتے میں زیادہ دن تو یہ مریم صاحبہ کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, کبھی وہاں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹائم ملتا ہے وہ پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کر دی, کسی پروگرام میں چلے گئے, اور ہاں کبھی کبھی کوئی امن و امان پر بھی بات کر لی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ خود کچھ حملہ ہوا ہے, 9 لوگ شہید ہو گئے ہماری سیکورٹی کے, اس پر کہیں بات نہیں ہے. بات یہی ہے عمران خان. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ کہہ رہے ہیں ہاں الیکشن ہو جائیں لیکن پہلے جلسے جلوس ریلیاں ہر چیز پر پابندی لگا دی جائے, تو یہ تو فرار ہے, یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور یہ تو اب جلسے جلوس سے بھی ڈر گئے ہیں کیونکہ یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ اس سے بھی بھاگ گئے ہیں. یہ کسی طرح سے بھی, یعنی یہ تو اب آپ دیکھیے آئین سے بھاگ گئے ہیں, قانون سے بھاگ گئے ہیں. اب تو یہ صرف مفرور ہی مفرور ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. جس طرح نواز شریف صاحب وہاں بھاگے ہوئے ہیں, یہ یہاں پر بھاگ رہے ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے نہ یہ الیکشنز کی طرف آ رہے ہیں, نہ یہ قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. اب کیا کہ جی سپریم کورٹ کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اتنے حملے ہم نے کر کے دیکھ لیا چیف جسٹس آف پاکستان پر, تو دیکھتے ہیں کہ اب ہم تو الیکشنز نہیں کروائیں گے, کسی صورت نہیں ہوں گے, لیکن دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب کیا چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرواتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ہم نے اتنے کیسز بنوا دیے ہیں, سارے ادارے ہم نے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں, سب کے ساتھ مل کر چل رہا ہے کام, کوئی نہیں مسئلہ. صرف سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہیں, کچھ اور ججز ہیں جو مینیج نہیں ہو رہے ہم سے, بس وہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, باقی تو سب کچھ ہم نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے. اس کے ساتھ کہتے ہیں جی فضل الرحمان کا انتخابات ملتوی کرنے کا بیان قابل قدر ہے, بڑا زبردست بیان دے دیا. اچھا ایسے جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, اکٹھے میٹنگز ہوتی ہیں, ان میں اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جی مردم شماری ہو, امن و امان ایسے ہے, پیسے ہی نہیں ہیں, لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تم الیکشن کیسے کروا دیں؟ سوچیے ذرا, ان کے فورن ٹرپس کے لیے پیسے ہیں, ان کی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں, ان کی کابینہ کے لیے پیسے ہیں, ہر طرح کی رقم ہے. لیکن جناب ان کے پاس خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں آ کر غریب کے پاس اب روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں انتخابات جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے, اور کہہ رہے ہیں جی قابل قدر بات کی انہوں نے, بڑی قدر والی بات کی ہے. تو یہ اصل میں بھاگ رہے ہیں. دوسری طرف اب خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے, پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, تو اب اس پر یہ بڑے پریشان ہیں کہ کیا بنتا ہے. اور اب ایک اور بات کہ جی رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار. اچھا اب ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, رانا ثناء اللہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. دھمکی دینے پر گجرانوالہ کی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا, اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا, اس کی کوئی تعمیل نہیں ہو رہی. عمران خان کے لیے تعمیل کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ جی اس کو گرفتار کرنا تھا, اس پر ایک اور مقدمہ بن جاتا ہے. ان کے لیے نہیں ہو رہے, بلکہ ان کی ہائی کورٹ میں درخواست بھی خارج ہوئی ہے وارنٹ گرفتاری کے خلاف کہ جی یہ نہیں ہو سکتے تھے, وہ بھی خارج ہو گئی ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ان کو گرفتار نہیں کرے گا. اب بتائیں کون لاڈلا ہے سسٹم کا, حکومت میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمران خان کی گرفتاری کے بڑے شوق ہیں, بڑے ان کے خواب ہیں. اور پھر حملہ دیکھیے کہ جی فیض حمید نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں منظور نظر افراد کو جج لگوایا. وہ بتا دیں, یعنی اب جج جو ان کے مطابق فیصلہ نہیں دے گا, ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں دے گا, وہ جناب وہ تو فیض بھی نہیں لگایا تھا, وہ تو ہم نے نہیں لگایا تھا, وہ کسی اور نے لگایا تھا. یعنی جو آپ لگائیں وہ جج ٹھیک ہیں, جو آپ کے مرضی کے فیصلے دیں صرف وہی جج ہے, باقی تو جج ہی نہیں ہے. اب وہی جج جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہی مسئلہ ہے, ورنہ یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, ہر طرح سے بھاگ رہے ہیں. اب جہاں تک ان کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے تو وہ ان کو بڑا ٹھیک بھی لگ رہا ہے, مان بھی رہے ہیں, لیکن عمران خان کے حوالے سے مانتے ہیں کہ ہاں جی ہے, لیکن اس کو کوئی آنا چاہیے, سیکورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور اپنے لیے کہہ رہے ہیں جی میں بیٹھوں گا, ہاں یہ تو مجھے بتائیں یہ کہاں سے آیا ہے, یہ تو بڑا خطرناک ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ویسے ہے. اب آپ سن لیجئے کہ جی کیا بات ہوئی ہے, تاکہ آپ بھی خود سنیں کہ کس طرح سے ان کی ٹون چینج ہوئی ہے. پہلے عمران خان کے خلاف بہت زیادہ بات کر رہے تھے, تو آپ سنیے گا کہ کیا کہا ہے محیط پیرزادہ صاحب. یہ بھی پلان بنا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اگر کھڑکا دیا جائے تو تمام تر ملبہ جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ڈالا جا سکے گا. یہ ایک بڑی سیریس قسم کی بات ہے, اور یہ جس نے مجھے یہ بات کہی ہے, بتائی ہے, اس کی بہت اچھے سورسز ہیں, بہت کریڈیبل سورسز ہیں. دس سورس از ویری ویل کنیکٹڈ ان پنڈی اینڈ ان اسلام آباد. اب آپ دیکھیے یہ بات محیط پیرزادہ صاحب نے کہی ہے جی, ایک پلان یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کھڑکا دیا جائے, بھڑکا دیا جائے, اور وہ الزام عمران خان تحریک انصاف پر لگا دیا جائے, اور کہہ رہے ہیں بڑے کریڈیبل سورسز ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے, اسلام آباد راولپنڈی میں, وہ جانتے ہیں کیا ہے. تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے. اب اس پر حامد میر صاحب نے پوچھا رانا ثناء اللہ سے کہ جی یہ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ. محیط پیرزادہ کہہ رہے ہیں, تو کہتے ہیں وہ تو بڑا کریڈیبل آدمی ہے, اس نے کہا ہے تو میں دیکھوں گا, میں ان سے بات کروں گا, یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پلان آ گیا. تو وہ اس پر خود پریشان ہو کر اس کی انویسٹیگیشن کا کہہ رہے ہیں. تو ان کی بات کو سیریس لیا جانا چاہیے, اور میں کسی کے اوپر الزام لگانے یا پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگانے کہ جی وہ میرے قتل کی سازش کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں,
میں پیرزادہ صاحب سے ضرور رابطہ کروں گا اور جو ان کی کریڈیبل انفارمیشن وہ بتا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اچھا، اب اس پر تو کام کریں گے، لیکن عمران خان کے حوالے سے کیوں کام نہیں کر رہے؟ جب خود کہتے ہیں جی ہاں جی خطرہ ہے، یہ ہمارے سورسز ہیں، ہماری ایجنسیز ہیں، وفاقی ایجنسیز ہیں، وزارت داخلہ کی ایجنسیز ہیں، وہ بتا رہی ہیں، تو اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. اور جب اپنے اوپر حملے کی بات آتی ہے تو ہاں جی اس پر ہم کام کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، سارا کچھ کریں گے، اپنے لیے سیکورٹی بھی ہے، اپنے لیے سارا کچھ ہے، اپنے جو وارنٹ جو گرفتاری ہو رہے ہیں اس کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں. عمران خان نہ جائے. عمران خان جو ہے نا اس کو تو آنا پڑے گا، اس کو تو ایکسپوز کرنا ہے، وہ اس پر اس کی جان کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو تو مائنس کرنا ہے، فتنہ ہے، اس کے ہوتے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ہمیں علاج کرنا ہوگا. یہ پاکستان کا وزارت داخلہ کہتا ہے، وزیر داخلہ کہتا ہے اس کا علاج کرنا ہوگا، یہ ناسور ہے، اس سے سیاست سے نکالنا ہوگا. یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں. تو اپنے لیے آپ معیارات دیکھیں اور پھر عمران خان کے لیے دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ دشمنی ہے. اس میں خود انہوں نے اعتراف کیا، یہ چیز اب سب لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ دشمنی ہے، عمران خان ہمارا دشمن ہے. اب سیاست نہیں، اب دشمنی ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. جب پیمرا پر پابندی کا سوال ہوگا جی پیمرا نے پابندی کیوں لگائی، تو انہوں نے کہا ہاں تو اس کو ہم یہ 2.5-3 گھنٹے دکھاتے رہیں، پیمرا نے لگائی ہے پابندی، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے جس طرح ہمارے ساتھ کیا، اب تو جو دشمنی ہے اس میں تو ہم جو کریں گے، جو ہم سے ہو سکے کریں گے. یہ ہے جناب مینٹیلٹی، یہ ہے سوچ. اور اس طرح سے جناب یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اس طرح سے ہمارے ہاں اب وزارت داخلہ چل رہی ہے، اس طرح سے ہمارے ادارے چل رہے ہیں، انتقام پر، دشمنی پر، اس سوچ پر. اور صرف کیا، اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے. آپ نے دیکھ لیا نا، اب نیب کو پہلے بالکل ختم کر دیا اور اب نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کرنے کے ساتھ ہی اب آپ دیکھیے خبر کیا آتی ہے کہ جناب ان کو مزید طاقت دی جا رہی ہے. کیونکہ وہ تو آپ دیکھیں نا عمران خان کے فوراً پہنچ گئے نا وہ تعمیل کروانے کے لیے. پہلے چیئرمین نیب نے کہہ دیا تھا بھائی کیس ہی نہیں بنتا، اور جو ڈی جی نیب لاہور تھا اس کو بدل دیا، وہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، قانون کے مطابق ہم اس طرح کا کوئی کیس بنا نہیں سکتے. لیکن اب دیکھیں آپ تو وہ نئے چیئرمین نیب کو مزید وہ دے رہے ہیں جی، اختیارات دے رہے ہیں، جس کے بارے میں کہتے تھے شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کہ نیب اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہی زرداری صاحب کہتے تھے یا نیب چلے گا یا ملک چلے گا، ایک چیز ہی چل سکتی ہے. تو آ کے نیب کو پہلے ختم کر دیا، اب اسی کو بااختیار اس لیے کر رہے ہیں کہ پلانز کچھ ہیں. ان کے پلان تو بڑے تھے کہ آئیں گے اور ہم جناب موجے ماریں گے، کیس بھی ختم کر لیا ہم نے، اوورسیز سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا، اب مزے ہی مزے ہیں. اب جناب ہم تو سال ہر سال کے لیے آئے ہیں. لیکن عمران خان نے ان کے پلان فیل کرنا شروع کر دیے، وہ اتنا مقبول ہو گیا، اسمبلیاں ہل کر دیں. اب یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. کس طرح ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ آئین قانون چھوڑیں، بس زور زبردستی دھونس دھمکی کس طرح کریں. لیکن مسئلہ ہے صرف 2 چیزوں کا، ایک عمران خان کا کہ وہ اتنا پاپولر ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، الیکشنز وہ ہمیں ہراتا چلا جا رہا ہے. دوسرا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو ججز ہیں جو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں دے رہے. جو شریف جج ان کے مطابق جو شریف جج ہونے چاہیے نا، وہ والے شریف جج نہیں ہو رہے، وہ آئینی جج کیوں ہیں؟ بس یہ 2 مسائل ہیں، باقی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا اور اسی کی وجہ سے ان کی جان جا رہی ہے. اللہ حافظ.